अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बुलंदर का आदम खोर, और इसके मुसन्निफ़ हैं केनेथ एंडरसन। रियासत मैसूर में टिगार्थी कस्बे से सिर्फ 3 मील दूर बुलंदर नामी एक पहाड़ी गांव है। सदियों से मैसूर शेरों का घर चला आ रहा है। एक अरसे तक ये दरिंदे जंगलों तक महदूद और इंसान की बजाय जंगली जानवरों का शिकार करते रहे। अगर कभी मर्दम आज़ारी के मुर्तकिब होती भी तो इन्हें ठिकाने लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम रहती, क्योंकि मानसून की बारिशों से भरे हुए नदी नाले रास्ते में हाइल हो जाते। ताहम इस कहानी की इब्तिदा के वक्त शेर पूरे इलाके में बिला शिरकत गैर हुक्मरान बने हुए थे। उन्हीं दिनों बुलंदर में एक जादूगर मुकीम था। मशहूर था कि वो अपने इल्म के ज़रिए हर काम कर सकता है, मसलन किसी को रोज़गार दिलाना, मोहब्बत पैदा करना या नापसंदीदा अफराद के दरमियान रंजिश पैदा करना। उसका ये भी दावा था कि वो मंतर फूंक कर जंगल बंद कर सकता है, जिससे शिकारी मुकम्मल नाकामी से दो चार होगा। शिकार या तो उसे दिखाई ही ना देगा या राइफ़ल जवाब दे देगी, और अगर चली भी तो गोली निशाने पर ना बैठेगी, चाहे फायर कितने ही करीब से क्यों न किया गया हो। मैं कुछ अर्सा पहले ऐसे ही एक शख्स से मिल चुका था। ये लोग खुशामद परस्ती के मरीज़ होते हैं, वरना अमूमन बड़ी अच्छी तरह पेश आते हैं। और खुशामद परस्ती मेरे ख़्याल में कोई बुराई नहीं, ये किसी न किसी सूरत में हर शख्स की घुट्टी में पड़ी होती है। बुलंदर के आदमखोर ने मामूल से हट कर रविश इख्तियार की। जवानी के दिनों में उसने कोई वारदात ना की और सांभर, हिरन और जंगली सूर के शिकार पर इक्तिफा करता रहा। जब हुकूमत ने मवेशियों की अफसाइश का प्रोग्राम बनाया तो चरागाहों में गाय भैंसों की कसरत हो गई। शेर ने भी जंगली जानवरों को छोड़ा और गाय का लजीज गोश्त खाने लगा। एक आध मवेशी का मसला होता तो लोग खामोश भी रहते। शेर की हलाकत खेजियाँ बढ़ गईं और उनका पैमाना सब्र चलक उठा। उन्होंने महसूस किया अब कुछ न कुछ सदे बाब होना चाहिए। एक खुले मैदान में गहरा गड्ढा खोद कर उसे ऊपर से अच्छी तरह ढांप दिया गया। 2 दिन तक कोई नतीजा बरामद ना हुआ। तीसरी रात शेर गड्ढे में गिर पड़ा। अगली सुबह बुलंदर के बाशिंदे नाचते गाते गड्ढे की तरफ बढ़े। जादूगर भी उनके साथ था। बदकिस्मती से किसी शख्स के पास बंदूक ना थी। 2 आदमियों के पास नेज़े तो थे मगर इंतहाई कुंद। पहले एक आदमी ने अपना नेज़ा फेंका मगर शेर का कुछ भी ना बिगड़ा। दूसरा नेज़ा शेर के पिछले पाँव में लगा। वो मुश्तइल होकर ज़ोर से धाड़ा। देहाती उसे तकलीफ़ में मुब्तला देखकर और भी उछलने कूदने लगे। शेर ने झुल्लाहट के आलम में घड़े से बाहर निकलने की कोशिश की। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो कामयाब हो गया। तमाशाई खौफज़दा होकर भागे, लेकिन एक आदमी उसके हत्थे चढ़ गया। पंजे की एक ही ज़रब से बेचारे के सर की खाल उधड़ गई। शेर ने मज़ीद कार्रवाई करने की बजाय जंगल की राह लेने ही में आफियत समझी। शेर गायब हो गया तो लोगों ने ज़ख्मी को उठाया और गांव ले गए। 3 दिन तक मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद वो चल बसा। ये शख्स शेर का पहला इंसानी शिकार था। शेर का पाँव ठीक हुआ तो वो खासा मोहतात हो चुका था। लोग उसे फांसने के बतेरे जतन करते, लेकिन वो बड़ी चालाकी से हर बार साफ बच कर निकल जाता। अब उसने दिन दिहाड़े मवेशियों पर हमले शुरू कर दिए। अगर कभी चरावाहों को शेर के हमले की खबर हो जाती तो वो उसे दूर ही से डराने धमकाने की कोशिश करते। एक बार उसने किसी चरवाहे को ज़ख्मी कर दिया तो इस तरह की कोशिशें भी ख़त्म हो गई। जब कभी शेर हमला आवर होता
چرواہے مویشیوں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ نکلتے۔ بلندر کی صورتحال خراب ہوتی چلی گئی۔ لوگوں نے اپنے مویشی جنگل میں چرانے کی بجائے گھروں میں باندھنے شروع کر دیے۔ شیر کو وافر شکار نہ ملا تو اس نے اپنے آپریشن کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ٹگارتھی اور گرد و نواح کی تمام بستیاں اس کی زد میں آ گئیں، اور یوں جانسن نامی ایک شخص کو شیر کے متعلق کچھ سننے کا اتفاق ہوا۔ وہ ریلوے میں ملازم تھا۔ چند ماہ پہلے اس کا تبادلہ یہاں ہوا تھا۔ اس نے فوراً شیر میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کرنے لگا۔ آخر ایک روز کامل تیاری کے بعد رائفل لے کر بلندر کی طرف چل کھڑا ہوا۔ اس مرحلے پر بدھیا جادوگر دوبارہ اس کہانی میں داخل ہوتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ایک انگریز شیر کے در پہ ہے تو اس نے رنگ برنگی لنگوٹی پہنی، ماتھے پر تلک لگایا، سر کے بالوں کی لٹیں بنائیں اور سارے جسم پر بھبوت مل کر جانسن کے پاس آیا۔ اس کا لہجہ نہایت پر اسرار تھا۔ کہنے لگا، صاحب، شکار میں کامیابی چاہتے ہو تو میری خدمات حاصل کرنا ہوگی۔ جانسن ذرا سوجھ بوجھ سے کام لیتا تو جادوگر خوش ہو جاتا۔ چند چمکتے ہوئے سکوں کا نذرانہ کافی تھا، مگر بدقسمتی سے وہ بدھیا کی نفسیات نہ سمجھ سکا۔ طیش میں آ کر الٹا گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور چیخا، دفع ہو جاؤ۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، تمہاری گردن نہ ٹوٹی تو میرا نام بھی بدھیا نہیں۔ جادوگر بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ دیہاتیوں میں وہ خاصا مقبول تھا۔ ایک انگریز نے اس کی یوں ہتک کی تو یہ لوگ بھی برہم ہو گئے۔ انہوں نے جانسن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ جانسن پختہ ارادے کا آدمی تھا۔ اس نے مقامی لوگوں کے عدم تعاون کے باوجود اپنی مہم جاری رکھنے کا تہیہ کیا۔ وہ ٹگارتھی پہنچا اور چاپلوسی سے کام لے کر 2 بیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے انہیں شیر کی گزرگاہ میں باندھا اور خود رات کاٹنے کے لیے واپس آبادی میں چلا گیا۔ اگلی صبح ایک بیل غائب تھا۔ آس پاس ریتلی زمین پر کہیں بھی شیر کے پنجوں کے نشان نہ تھے۔ یقیناً بلندر والے بیل چرا کر لے گئے تھے۔ جانسن نے ان سے پوچھ گچھ کی تو وہ صاف مکر گئے۔ جانسن نے دوسرے بیل کے قریب ہی ایک مچان باندھا اور گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے شیر کے آنے کی امید تو نہ تھی، البتہ وہ بیل چوری ہونے سے بچانا چاہتا تھا۔ لیکن معاملہ الٹ نکلا۔ شیر نے دن دہاڑے بیل پر حملہ کر دیا۔ جانسن نے جلدی بندوق لوڈ کی اور داغ دی۔ اس جلد بازی میں وہ شیر کو صرف زخمی کر سکا۔ اگلے ہفتے وہ شیر کی تلاش میں مارا پھرتا رہا۔ ٹگارتھی کے لوگ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری۔ ایک رات وہ راستہ بھول گیا اور جنگل میں بھٹکتا پھرا۔ آخر مایوس ہو کر اس نے شیر کے شکار کا ارادہ ترک کر دیا۔ ادھر اس کی چھٹیاں بھی ختم ہو رہی تھیں۔ اپنی مہم ادھوری چھوڑ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جانسن کی ناکامی پر بدھیا نے خوب بخلیں بجائیں، لیکن شیر اس کے بعد خاصے عرصے تک نظر نہ آیا۔ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی۔ مویشی گھروں سے نکل کر چراگاہوں اور کھلے جنگل میں چرنے لگے۔ ایک سپہر مویشیوں کا ایک گلہ گاؤں واپس آیا تو اس میں سے ایک بیل کم تھا۔ گلا باندھ کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ شام تک تو بیل کے مالک کے سوا کسی کو فکر نہ ہوئی، تاہم جوں رات کے سائے گہرے ہوتے گئے، گلا باندھ کے رشتہ داروں کی تشویش بھی بڑھتی گئی۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک جگہ بیل مرا پڑا تھا، اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی۔ زمین پر شیر کے پنجوں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے۔ کوئی 100 گز آگے ایک جھاڑی میں گلا باندھ کی مسخ شدہ لاش مل گئی۔ دونوں لاشوں میں ایک فرق نمایاں تھا۔ بیل کی لاش صحیح سلامت تھی، جبکہ گلا باندھ کا آدھے سے زیادہ دھڑ غائب تھا۔ شیروں کے متعلق عام روایت سچ نکلی تھی۔ سیدھا سادہ شیر زخمی ہونے کے بعد آدم خور بن چکا تھا۔
ایک حادثے کے بعد دوسرا حادثہ وقوع پذیر ہوتا رہا، یہاں تک کہ بلندر کے لوگ گھروں کے دروازے بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سارے گاؤں پر غیر معمولی خوف کی حالت طاری تھی۔ کام کاج بند ہو چکا تھا، ایسے میں مویشیوں کو کون پوچھتا؟ وہ اپنے اپنے باڑوں میں بند بھوک اور پیاس کی صورت میں موت کی گھڑیاں گن رہے تھے۔ بلندر کے لوگ محصور ہو کر بیٹھ رہے تو شیر نے دوسرے دیہات کا رخ کر لیا۔ اس طرح اس کا خوف ایک وسیع علاقے پر مسلط ہو گیا۔ لوگ اسے آدم خور، بدرو، جن، بھوت اور نہ جانے کیا کیا خطاب دیتے۔ دن ہو یا رات، ہر وقت اور ہر جگہ اس کی حکمرانی تھی۔ ان حالات میں ٹیگارتھی کے میڈیکل افسر ڈاکٹر سٹینلے نے مجھے ایک طویل خط لکھا۔ آدم خور کی کارستانیاں مفصل بیان کرنے کے بعد درخواست کی کہ میں اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ سٹینلے کے پاس صرف 12 بور کی بندوق تھی۔ جوانی کے دنوں میں وہ اس کے ساتھ کئی شیروں کا شکار کر چکا تھا۔ میں اسے چوتھے روز ٹیگارتھی کے اسپتال میں ملا۔ پہلے تو ہم سہانے ماضی کی یاد تازہ کرتے رہے، پھر اصل مہم پر گفتگو شروع ہوئی۔ سب سے پہلے بلندر جانے کا فیصلہ ہوا تاکہ تمام ضروری معلومات اکٹھی کر کے شیر کا پیچھا کیا جا سکے۔ ہم دونوں کار میں بیٹھ کر منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ کچے اور کٹے پھٹے راستے پر وہ دھچکے لگتے کہ پسلیاں تک چٹک جاتی۔ جانسن کی غلطی مجھے یاد تھی۔ بلندر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے بدھیا جادوگر سے ملاقات کی۔ 10 روپے کا نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور اس سے منتر پڑھنے کی درخواست کی تاکہ ہمیں شکار میں کامیابی نصیب ہو۔ بدھیا کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے پوجا پاٹ کا روایتی لباس سے بے تن کیا اور مزید 5 روپے طلب کیے۔ ان سے اس نے 1 عدد مرغ اور عرق کی ایک بوتل خریدی۔ مرغ بھون کر کھایا اور بوتل کھٹاکھٹ چڑھا لی۔ اب وہ منتر پڑھنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ ساکت و جامد کھڑا تھا، کبھی کبھار پراسرار انداز میں ہاتھ ہلاتا، دیر تک زیر لب گنگناتا رہا، پھر میری رائفل کی نالی پر 2-4 پھونکیں ماریں اور اچانک دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے چہرے پر ٹھنڈا پانی چھڑکا تو بھلا چنگا ہو گیا۔ منتر پڑھا جا چکا تھا۔ شیر میری رائفل کا نشانہ بننے والا تھا، لیکن اس شکار کا کیا مزہ جس میں تگ و دو نہ ہو، جان پر نہ کھیلنا پڑے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالی جائے۔ یوں بھی میرے نزدیک منتر وغیرہ پر انحصار نری خوش فہمی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ٹیگارتھی کی جانب سفر کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ خوش قسمتی سے ہم کوئی ایکسل یا سپرنگ توڑے بغیر بخیریت واپس آ گئے۔ سٹینلی نے ٹیگارتھی سے 2 بچھڑے حاصل کیے۔ اگلے دن انہیں بلندر کے راستے میں مختلف مقامات پر باندھ دیا گیا۔ دوپہر کو ہم 7 میل پیدل سفر کر کے بلندر پہنچے۔ وہاں سے 3 مزید جانور خریدے اور گارے کے طور پر جنگل میں باندھ دیے۔ مقامی باشندے پوری طرح تعاون کر رہے تھے۔ وقت بہت کم تھا۔ ہم بمشکل 1 جانور کے قریب مچان باندھ سکے۔ اس بار مجھے اپنے معمول سے ہٹ کر کام کرنا پڑا۔ میرا اصول ہے کہ مچان پہلے تیار کرنا چاہیے، اس کے بعد صاف اور واضح علاقے میں گارا باندھا جائے۔ بعض اوقات شیر جانور کو دیکھتے ہی فوراً پل پڑتا ہے۔ مچان تیار ہو تو آپ کھات میں پہلے سے اس کے منتظر بیٹھے ہوں گے۔ بصورت دیگر مچان تیار کرتے وقت جو شور پیدا ہوگا اس سے شیر خبردار ہو جائے گا اور وہ آپ کے قریب نہ پھٹکے گا۔ دوسرے دن 5 جانور زندہ سلامت پائے گئے۔ شیر نے کسی کو چھوا تک نہ تھا۔ تیسرے روز صبح سویرے ایک آدمی بھاگم بھاگ یہ خبر لے کر اسپتال پہنچا کہ شیر نے اس کے چچا زاد بھائی کو دبوچ لیا ہے۔ اس خاندان کی جھونپڑیاں بلندر سے کچھ دور تھیں۔ بد نصیب شام کے وقت ٹیگارتھی سے سودا سلف لا رہا تھا۔ گھر کے نزدیک پہنچا تو شیر نے اچانک سامنے آ کر اسے دبوچ لیا اور رفو چکر ہو گیا۔ اس وقت گھر کے باقی افراد صحن میں بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ انہوں نے اپنے عزیز کو غائب ہوتے دیکھا،
لیکن فوراً معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ سکے۔ چھوٹے بھائی نے کلہاڑا اٹھایا اور جنگل کی طرف دوڑا۔ مرنے والے کی بیوی بھی آہو بکا کرتی پیچھے پیچھے بھاگی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ کسی آدم خور کی کارستانی ہے۔ وہ یہی سمجھے کہ جنگل کی کوئی بدروح ان کے ساتھی کو اٹھا کر لے گئی ہے، لیکن جائے حادثہ پر پہنچے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں پورا جنگل گھومتا دکھائی دیا۔ زمین پر شیر کے پنجوں کے نشان کسی اور ہی قیامت کی چغلی کھا رہے تھے۔ مرنے والے کی بیوی رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ عین اسی لمحے شیر دھاڑا۔ وہ اپنے دسترخوان پر کسی قسم کی مداخلت پسند نہ کرتا تھا۔ شیر کی دھاڑ سنتی مرد اور عورت سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھر پہنچ کر مرد نے دونوں عورتوں کو ایک جھونپڑی میں بند کیا اور دوڑا دوڑا اپنے عزیزوں کو خبر دینے ٹگارتھی پہنچ گیا۔ جوان نے اپنی داستان ختم کی تو ہم نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہمیں امید تھی کہ اگر ہم جلد سے جلد جائے واردات پر پہنچ جائیں تو شیر کی خبر لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک مزے سے گوشت اڑانے میں مصروف ہوگا۔ میں نے اپنی رائفل اور ٹارچ لی۔ اسٹینلے کے پاس وہی 12 بور کی بندوق تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہم جھونپڑیوں کے نواح میں پہنچ چکے تھے۔ بھاگم بھاگ سفر کی وجہ سے سانس پھولا ہوا تھا، تاہم تھکن وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر فوراً شیر کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ لیکن وہ بے حد چالاک اور تیز رفتار نکلا۔ فوراً کھسک کر گھات میں بیٹھ گیا۔ لاش کے پاس پہنچے تو شیر نے ہرانا شروع کر دیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو پیچھے ہٹ جاؤ یا پھر میرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے دوسری صورت قبول کی۔ کاندھے سے کاندھا ملائے، رائفل اور بندوق تانے، آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ شیر کی ہراہٹ اور شدید ہو گئی۔ آس پاس کی جھاڑیاں خوفناک انداز میں کانپ رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے اس کا حملہ متوقع تھا۔ آدم خور حملے کی جرأت نہ کر سکا۔ عین آخری لمحے پسپا ہو گیا۔ وہ تعاقب کر کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا عادی تھا۔ ابھی تک کوئی شخص خم ٹھونک کر اس کے سامنے نہ آیا تھا۔ ہمیں جو یوں آگے ہی آگے بڑھتے دیکھا تو ایک آخری خوفناک دھاڑ کے ساتھ گھنی جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ مجھے صرف سرخی مائل بھوری کھال دکھائی دے سکی۔ وہ میرے فائر کی زد میں تھا۔ میں نے لبلبی کیوں نہ دبائی۔ میں اس غلطی پر ہمیشہ کف افسوس ملتا رہوں گا۔ معلوم ہوتا تھا شیر کئی دنوں کا بھوکا ہے۔ آدھی سے زیادہ لاش چٹ کر چکا تھا۔ ہاتھ، پاؤں اور سر کی ہڈیوں کے سوا بدقسمت شخص کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ بچا تھا۔ اسٹینلے اور میں خاموش لیکن پرمعنی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہم جانتے تھے اس موقع پر ہماری سرگوشی بھی کیا گل کھلا سکتی ہے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں چھپ کر آدم خور کا انتظار کر سکے۔ شیر نے اچانک اور غیر متوقع طور پر میری اس جستجو کو ختم کر دیا۔ شاید اس کی بھوک ابھی پوری طرح نہیں مٹی تھی، یا اپنے تعاقب میں جمع غفیر کے بجائے صرف 2 آدمی دیکھ کر اس کا حوصلہ بلند ہو گیا تھا۔ بہر صورت ایک زوردار گرج کے ساتھ وہ ہماری طرف پلٹا۔ اس کی آواز سے ہمارے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ جھاڑیاں ایسے ہل رہی تھیں جیسے کسی زبردست طوفان کی زد میں ہو۔ ہمیں لاش کے قریب کھڑے دیکھ کر اس کا غصہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے انتقام لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں اور اسٹینلے شیر کی ایک جھلک دیکھنے کے متمنی تھے۔ ہم دفاعی پوزیشن میں تھے اور شیر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اگرچہ ابھی وہ ہماری نظر سے روپوش تھا، وہ کسی بھی لمحے ہم پر دھاوا بول سکتا تھا، مگر وہ لمحہ آتے آتے پلٹ گیا۔ شیر حد سے زیادہ عیار نکلا۔ اس نے کھلا مقابلہ کرنے کے بجائے ہمارے اعصاب شل کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اب وہ نظر آئے بغیر ہمارے چاروں طرف جھاڑیوں میں چکر لگانے لگا، ساتھ ہی ساتھ ہراتا اور گرجتا رہا۔ کئی بار ہمارے قریب سے بھی گزرا، لیکن بالکل آخری لمحے اسے حملے کی جرأت نہ ہوتی اور دوبارہ پیچھے ہٹ جاتا۔ شاید چاہتا تھا کہ ہم خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھیں، پھر وہ مزے سے بچی کھچی ہڈیاں بھی چٹ کر جائے۔ دفتن مجھے ایک تدبیر سوجھی۔ اس کی کامیابی کا تمام تر انحصار اس بات پر تھا کہ شیر کی یادداشت کس حد تک ہے۔
وہ ہم 2 آدمیوں کو لاش کے قریب دیکھ چکا تھا۔ اب اگر ہم میں سے ایک آدمی واپس گاؤں کی طرف چل پڑے اور دوسرا لاش کے قریب گھات لگا کر بیٹھ جائے تو کیا شیر واپس جانے والے شخص پر حملہ کرے گا یا میدان خالی دیکھ کر لاش کی طرف توجہ دے گا، یا ہمارا فریب بھانپ کر گھات میں بیٹھے شخص کو پیچھے سے اچانک دبوچ لے گا؟ اس تدبیر پر عمل پیرا ہونے کی راہ میں متعدد مشکلات حائل تھیں۔ ایک تو ڈاکٹر سٹینلے کے پاس صرف شکاری بندوق تھی، وہ مجھے پیچھے چھوڑ کر چلا جاتا تو ممکن تھا شیر اس پر حملہ کر دیتا، اور اگر میں اسے پیچھے بٹھا کر خود واپس جانے کا فیصلہ کرتا تو اس صورت میں بھی یہی خطرہ تھا، شیر سٹینلے پر حملہ آور ہوتا اور اس کی تکہ بوٹی کر دیتا۔ آخر مجھے یہی متبادل صورت نظر آئی کہ اپنی رائفل سٹینلے کو دے دوں اور اس کی بندوق خود لے لوں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتا۔ سچ تو یہ ہے مجھے یہ متبادل صورت ہرگز پسند نہ تھی۔ اکثر نازک مواقع پر میری /405 کی رائفل بڑی مددگار ثابت ہوئی تھی۔ یوں بھی میں اس کا عادی ہو چکا تھا، ہتھیار بدل جائے تو نتائج توقع کے مطابق نہیں نکلتے۔ یقیناً اس وقت سٹینلے کا تاثر بھی یہی ہوگا۔ آدم خور ہمارے ارد گرد گھوم رہا تھا، اس کی گھن گرج بھی لمحہ بلمحہ شدید ہو رہی تھی۔ ہم نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور جلد از جلد نئی تدبیر پر عمل شروع کر دیا۔ صلاح یہی ٹھہری کہ ہتھیار نہ بدلے جائیں، میں لاش کے قریب گھات لگاؤں اور سٹینلے چاقو چوبند ہو کر جھونپڑیوں کی راہ لے۔ میرے قریب سب سے بڑی جھاڑی صرف 4 فٹ اونچی تھی، اس کے نیچے خودرو گھاس اور دوسرا جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا، اس کے علاوہ دور دور تک کوئی درخت نہ تھا۔ میں رینگ کر اس جھاڑ جھنکاڑ میں گھس گیا اور سٹینلے کو چلے جانے کا اشارہ کیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ زور زور سے کھانسا اور پھر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے بندوق تان رکھی تھی تاکہ شیر اچانک حملہ کر دے تو مزاحمت کر سکے۔ میں اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ سٹینلے نے باتیں کر کے غلطی کی، بجائے اس کے کہ شیر میدان خالی دیکھ کر لاش کی طرف پلٹتا جیسا کہ ڈاکٹر کا خیال تھا، اس نے ایک بار پھر غیر متوقع فیصلہ کیا، لاش کے گرد ایک چکر لگایا اور ڈاکٹر کا پیچھا شروع کر دیا۔ مکاری دیکھیے، اب اس نے ہررانا اور دھاڑنا بھی بند کر دیا۔ صاف ظاہر تھا وہ کوئی چال چل رہا ہے اور ساری کارروائی خاموشی سے انجام دینا چاہتا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ سٹینلے کو معلوم نہ تھا شیر اس کے تعاقب میں ہے، وہ مڑ کر پیچھے دیکھے بغیر چلتا رہا۔ اس بھیانک صورتحال نے مجھے سخت تشویش میں مبتلا کر دیا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ دوست کی جان خطرے میں ہو اور میں جھاڑی میں بیکار چھپا بیٹھا رہوں۔ نتائج کا خیال کیے بغیر میں نے شیر کے پیچھے پیچھے رینگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ فاش غلطی تھی جو مجھ سے سرزد ہو رہی تھی۔ ذرا تصور کیجئے، سٹینلے میری طرف پیٹھ کیے چل رہا ہے، اس نے بندوق کی نالی اس طرف سیدھی کر رکھی ہے جہاں سے شیر کے برآمد ہونے کی توقع ہے۔ وہ نہیں جانتا میں اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے اور شیر کے پیچھے رینگ رہا ہوں۔ اب اگر شیر اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی بندوق 1 ثانیے کے اندر گولی اگل دیتی، یا شیر میری موجودگی محسوس کر کے مجھ پر جھپٹتا ہے تو میری وینچسٹر شعلے اگلتی ہے۔ دونوں صورت میں ہم ایک دوسرے کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ کیونکہ ہم تینوں کے درمیان 40-50 گز سے زیادہ فاصلہ نہ تھا، نشانہ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جاتا، جس کا امکان ان حالات میں زیادہ تھا، تو نتائج کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ایک شخص تو دوسرے کے فائر سے جان دے دیتا اور دوسرا شیر کا شکار ہو جاتا، یا پھر دونوں ایک دوسرے کی گولیوں کا نشانہ بنتے اور بعد میں ہماری لاشوں کو شیر ہڑپ کر جاتا۔ اس صورت میں اخباروں کی شہ سرخیاں ہوتیں، ایک شیر کے تعاقب میں 2 شکاری ایک دوسرے کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور شیر نے دونوں کو ہڑپ کر لیا۔
میرے ذہن میں یہ خیالات متواتر گردش کرتے رہے۔ آدم خور میرے تعاقب سے بے خبر اسٹینلے کے پیچھے خاموشی سے چلتا رہا۔ قدرتی طور پر ڈاکٹر اس بات پر سخت حیران ہوگا کہ شیر نے چپ کیوں سادھ رکھی ہے۔ صرف کبھی کبھار جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوتی۔ ڈاکٹر کی کوشش یہ تھی کہ شیر کے حملہ آور ہونے سے پہلے جھونپڑیوں میں پہنچ جائے۔ پھر وہ واقعہ ظہور میں آ گیا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ ڈاکٹر اسٹینلے جھونپڑیوں کی طرف جانے کے لیے کھلے راستے پر پہنچا تو شیر نے لرزہ خیز دھاڑ کے ساتھ حملہ کر دیا۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کا حملہ اسٹینلے پر ہے یا مجھ پر۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر نے فائر داغ دیا۔ کارتوس کے چھرے جھاڑیوں کو چیرتے ہوئے میرے قریب آن گرے۔ فائر کی آواز پر شیر اور مشتعل ہو گیا۔ وہ پیچھے مڑا اور ایک جست لگا کر مجھ پر پوری قوت سے جھپٹا۔ میں نے جلدی سے رائفل سیدھی کی اور پوائنٹ بلینک رینج پر ٹریگر دبا دیا۔ اسٹینلے نے بعد میں بتایا میری گولی چند انچ کے فاصلے پر اس کے سر کے قریب سے گزری۔ وہ گنجا نہ ہوتا تو کم از کم اس کے بالوں کو ضرور چھوتی۔ ہمیں یقین تھا کسی نہ کسی فائر سے شیر ضرور ہلاک یا زخمی ہو چکا ہے۔ ادھر ادھر لاکھ جستجو کی لیکن زخمی یا مردہ شیر کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا دشمن صاف بچ نکلا ہے اور ہمیں سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ضمیر کی خلش ہمارے چہروں پر احساس ندامت کی صورت میں جلوہ گر ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت ہم میں نہ رہی تھی۔ ہم زبان سے کوئی بھی لفظ ادا کیے بغیر جھونپڑیوں کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر بھی حقیقت حال بیان نہ کر سکے اور ان لوگوں کو مناسب حفاظتی تدبیروں کی تلقین کر کے ٹیگارتھی روانہ ہو گئے۔ ابھی اس قصبے سے کچھ ہی دور گئے تھے کہ نا امیدی کی وجہ سے شل ذہن نے پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ عام حالات میں شیر پر فائر کر دیا جائے تو وہ اس خاص علاقے میں مدت تک دوبارہ قدم نہیں رکھتا۔ اس شیر پر ایک نہیں 2 فائر ہوئے تھے، اس لیے اسے یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دینا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے برعکس توقع بھی کی جا سکتی تھی۔ 2 مرتبہ پہلے ہی وہ انتہائی مکاری کا ثبوت دے چکا تھا۔ پہلی مرتبہ بھاگ گیا اور پھر فوراً ہی لوٹ آیا۔ دوسری مرتبہ اس نے جان بوجھ کر اسٹینلے کا تعاقب کیا، حالانکہ لاش کے آس پاس تمام میدان صاف تھا۔ وہ دوبارہ ایسی ہی حرکت کر سکتا تھا۔ میں چلتے چلتے یکدم رک گیا۔ اسٹینلے نے بھی قدم روک لیے۔ اس نے میری تجویز پر سر ہلا کر اتفاق کیا کہ ہمیں کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم واپس جھونپڑیوں کی طرف چل دیے۔ مرد اور دونوں عورتیں ایک ہی کمرے میں دبکے بیٹھے تھے۔ وہ ہمیں واپس آتے دیکھ کر سخت حیران ہوئے۔ ہم نے اپنا مقصد واضح کیا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن ان کا خیال تھا شیر اس وقت میلوں دور چلا گیا ہوگا۔ ہم اپنے عزم پر ڈٹے رہے اور فوراً جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں کچھ دیر پہلے آدم خور کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے رہے تھے۔ اس وقت شیر کا کہیں نشان نہ ملا۔ سکون اور نا امیدی کے ملے جلے تاثر سے ہمارے دل معمور تھے۔ سکون اس لیے کہ شیر نے اچانک حملہ نہ کیا تھا، اور نا امیدی اس لیے کہ شاید وہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ گھات لگانے کے لیے مناسب جگہ کی ضرورت تھی۔ ایک تو وہی 4 فٹ بلند جھاڑی تھی جہاں میں چھپا تھا، لیکن دن کے وقت چھپنے کی بات اور ہے، اور رات کی تاریکی میں جب کہ شیر آپ کو دیکھ سکتا ہے، گھات میں بیٹھنا اور بات ہے۔ یوں بھی 2 فائر سننے کے بعد وہ محتاط ہو کر اس جگہ قدم رکھے گا اور مجھے اس کی آمد کا پتہ نہ چل سکے گا۔ لاش کے ارد گرد مچان باندھنے یا کوئی بھی پناہ گاہ کھڑی کرنے سے شیر خطرے کی بو سونگھ سکتا تھا۔ ان حالات میں ہم آخر کیا کرتے؟ اسٹینلے کے ذہن نے تیزی سے کام کیا اور ایک حل ڈھونڈ نکالا، یہ کہ لاش کے قریب ہی ایک گڑھا کھود کر اس میں ایک شخص بیٹھ جائے۔ گڑھا کھودنے کے لیے جھونپڑی والوں سے مدد لی جا سکتی تھی۔ اس طریقے میں بھی کئی خرابیاں تھیں۔ اول تو گڑھا دیکھ کر اس کے قریب نہ پھٹکے گا، دوسرے شکاری شیر سے اوجھل ہوگا تو شیر بھی اسی طرح شکاری کی نگاہوں سے غائب ہوگا۔
शिकारी निशाना लगाने के लिए घड़े में सीधा खड़ा हुआ तो शेर फौरन होशियार हो जाएगा। ज़्यादा सोच विचार का फ़ायदा ना था, या तो हम ख़तरा मोल लेते या फिर मंसूबा ख़त्म कर देते। 3 बज रहे थे, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा था, हमें जल्दी से काम करना था। झोंपड़ियों की तरफ हम वापस आए और आदमी से मदद तलब की। वो हर खिदमत के लिए बखुशी तैयार हो गया, लेकिन उसके पास मिट्टी खोदने के लिए औजार ना थे। ये मुश्किल डॉक्टर स्टेनले ने हल कर दी। वो भागम भाग टिगार्थी पहुंचा, वहाँ से 2-4 आदमियों को भी साथ लेता आया। सब लोगों ने मिलजुल कर गड्ढा खोदा और मिट्टी टोकरियों में डालकर वहाँ से हटा दी ताकि आदमखोर को किसी किस्म का शुबा ना होने पाए। मैं जानता था इस तजवीज़ के मुहर्रिक की हैसियत से डॉक्टर स्टेनले खुद गड्ढे में बैठना चाहता है। अगर मैं कहता तुम्हारी ये बंदूक शेर के मुकाबले में काम ना आएगी, तो भी वो ना मानता और जवाब देता ये बिल्कुल करीब से निशाना बांधने के लिए नहायत मौजू है। उसका ये जवाब भी माकूल होता। चनाचा मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया रात टिगार्थी में बसर की जाए। हम औजार वगैरह इकट्ठे कर रहे थे कि किस्मत ने एक बार फिर यावरी की। टिगार्थी से 2 आदमी डॉक्टर की तलाश में आ निकले। उनका सांस फूला हुआ था। एक तो गांव का पटेल था और दूसरा उसका नौकर। पटेल ने हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर से कहा, उसकी हामला बीवी कुएं से पानी का मटका सर पर उठा रही थी कि अचानक पांव फिसल गया। वो फौरन बेहोश हो गई और खून बुरी तरह बह निकला। जल्दी कीजिए, उसकी जान बचाइए। डॉक्टर शशोपंज में पड़ गया। एक तरफ एक इंसानी जान थी और दूसरी तरफ सैकड़ों जानों से खेलने वाला आदमखोर। आखिर फैसला ये हुआ कि डॉक्टर चला जाए और मैं उस घड़े में बैठकर शेर से 2-2 हाथ कर लूं। शाम के साए फैल रहे थे। मैं कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर घड़े में लेट गया। मेरी आंखों के सामने शफक रंग आसमान था, जिस पर थोड़ी देर बाद सितारे झिलमिलाने लगे। घड़े के अंदर शदीद हब्स था। बदकिस्मती से हमने हवा की आमदोरफ्त का कोई इंतज़ाम न किया था। रात की खुनकी भी मेरा पसीना खुश्क ना कर सकी। उन दिनों उस इलाके में ही क्या, रियासत मैसूर के शुमाल मग़रबी अज़लां में भी हाथी मौजूद ना थे। चारों तरफ शेरों की हुक्मरानी थी। लेकिन अगर ऐसा ना होता और कोई हाथी मस्ती में झूमता झामता गड़े पर पाँव रख देता तो मेरा कचूमर निकल जाता। मुझे अच्छी तरह याद है, गड़े में उस वक्त खा जाने वाला सकूत था। जंगली मुर्गों और झींगरों की आवाज़ें भी सुनाई ना दे रही थी। आदमखोर आ जाता तो मुझे उसकी मौजूदगी का तभी एहसास होता जब वो हुर्राता या धाड़ता, लेकिन इस किस्म की उम्मीद उस अय्यार आदमखोर से बेसुध थी। आसमान पर तारीकी बढ़ती जा रही थी। अचानक एक परिंदा पर फैलाए ऊपर से गुजरा। शायद वो लाश से चिमटे हुए कीड़े मकोड़े चट करना चाहता था। मेरी तवज्जो आदमखोर पर मरकूज थी। उस वक्त रोए ज़मीन पर मेरी तरह हज़ारों लाखों लोग मुसीबतों का शिकार होंगे, लेकिन ये सितारे उनसे बेखबर हर जगह अपनी किरणें बिखेर रहे थे। कायनात का ये तज़ाद मेरे लिए नाकाबिले फ़हम था। मेरे दिमाग में इस किस्म के ख़यालात कभी ना आए थे, लेकिन जब सिवाय सोचने के और कोई काम ना हो तो जहन भूल भुलैयों से कैसे निकल सकता है। मेरी नज़र बदस्तूर उन सितारों पर जमी रही। अगली ही लम्हे 2 रोशन सितारे 2 शोलों में तब्दील हो गए, घूरती हुई 2 शफ़ाफ़ आँखें। हाँ, यही कुछ मेरी नज़रों के सामने था। मैंने जिस्म को ज़ोर से झटका दिया ताकि अपने हवास की जांच कर सकूं। ऐन उसी लम्हे मुझे शोर सुनाई दिया, हल्का सा, जैसे कोई तेज़ तेज़ सांस ले रहा हो। ये ज़रूर शेर है। उसने मुझे देख लिया है और अब पेट के बल रेंग कर गड़े के करीब आ रहा है ताकि मुझे बाहर खींच कर तिक्का बोटी कर डाले। अचानक सरसराहट हुई और इसके बाद तवील खामोशी। इस किस्म की हरकत चीते के सिवा और कोई जानवर नहीं करता। अगरचे शेरों की कसरत की वजह से हाथियों की तरह चीते भी इस नवा में बहुत कम दिखाई देते, लेकिन उनकी इक्का दुक्का मौजूदगी भी खारिज अज़ इम्कान ना थी। खासी देर तक मुझे और कोई आवाज़ सुनाई ना दी। फिर यकदम यूं शोर हुआ जैसे कोई शे ऐन मेरे सर पर हरकत कर रही हो।
سانپ کی سرسراہٹ سے مشابہ۔ مکمل سکوت طاری تھا۔ دونوں ستارے ابھی تک آسمان پر موجود تھے لیکن اب دھیرے دھیرے نگاہوں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ اچانک کسی شے کے چٹکنے کی آواز آئی۔ شاید آدم خور ہڈیاں چبا رہا تھا۔ بعض اوقات آواز سے درندے کے مزاج کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بچے ہوں تو اس کی خراہٹ میں پیار کا عنصر نمایاں ہوگا، لیکن اگر کسی اور حریف نے بھی گوشت پر حریصانہ نگاہیں جما رکھی ہوں تو خراہٹ کے ساتھ گرج اور پنجوں کی رگڑ بھی سنائی دیتی ہے۔ میرے سامنے بھی صورتحال خاصی پیچیدہ تھی۔ آدم خور کے علاوہ کسی اور شیر کی موجودگی کا امکان بھی تھا۔ اب اگر میں فائر کرتا تو شاید ان میں سے کوئی ایک مجھے دیکھ لیتا اور پھر سارا کھیل بگڑ جاتا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ ایک بار تو سوچا خاموش ہو کر بیٹھا رہوں، پھر ضمیر کی آواز آئی، تم چھپ کر بیٹھنے نہیں، شیر کا شکار کرنے آئے ہو۔ صبح اسٹینلے اور دوسرے دیہاتی تمہارے ارد گرد شیر کے پنجوں کے نشان دیکھ کر کیا رائے قائم کریں گے؟ میرے اندر کا جذباتی انسان ایک انگڑائی لے کر جاگ اٹھا۔ میں نے فیصلہ کیا، خواہ مجھے 1 گھنٹے میں 1 ملی میٹر ہی اوپر اٹھنا پڑے، میں پوزیشن لے کر صحیح صورتحال معلوم کروں گا۔ اور پھر میں کوشش میں مصروف ہو گیا۔ آہستہ، بہت ہی آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر ہونے لگا۔ پاؤں پر پورا زور ڈالنے اور کھڑا ہونے ہی میں خاصا وقت لگ گیا۔ اسی طرح دھیرے دھیرے رائفل سیدھی کی۔ اس دوران میں شیر بدستور ہڈیاں چٹکانے، غرانے اور گرجنے میں محو رہا۔ گڑھے سے سر باہر نکالا تو ایک خوفناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ آدم خور بچی کھچی لاش پنجوں میں دبائے بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ ایک اور شیر اس کے بالمقابل بیٹھا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا رخ میری طرف تھا۔ شاید اس نے گڑھے سے سر اٹھاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اچانک ہررانے لگا۔ میں نے فوراً نشست باندھی لیکن فائر کرنے سے گریز کیا۔ اول تو اندھیرے میں صحیح نشانہ ممکن نہ تھا۔ بالفرض ایک شیر مر بھی جاتا تو دوسرا جھپٹ کر میرا قصہ چکا سکتا تھا۔ چنانچہ میں ساکت کھڑا رہا۔ آدم خور نے حریف شیر کو اچانک ہراتے دیکھا تو وہ بھی تاؤ میں آ گیا۔ اس نے یہ جانے بغیر کہ پہلے شیر کے ہرانے کا سبب میں ہوں، اس پر حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اندھیرا پہلے ہی تھا، اب گرد و غبار سے سارا منظر اوجھل ہو گیا۔ مطلع صاف ہوا تو دونوں شیر غائب ہو چکے تھے۔ میں ایک بار پھر کف افسوس مل رہا تھا۔ دور دور تک کسی شیر کا پتہ نہ چلا۔ خیال آیا آدم خور دوسرے شیر کو بھگا کر ضیافت اڑانے کے لیے لوٹ آئے گا۔ چنانچہ میں دوبارہ گڑھے میں چھپ گیا۔ وقت گزرتا رہا مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اچانک دل دہلا دینے والی چیخوں سے رات کا سکوت ٹوٹ گیا۔ چیخیں آہستہ آہستہ سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد چیخو پکار پھر بلند ہوئی، دوڑو دوڑو، مدد مدد۔ مجھے صورتحال سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ شیر نے بھاگتے وقت جھونپڑیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ایک عورت کو اس نے نشانہ ستم بنایا، باقی 2 مرد و زن مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ میں ایک بار پھر مخمصے میں پڑ گیا، اپنی جگہ ڈٹا رہوں یا جھونپڑیوں کا رخ کروں۔ نیا شکار میسر آنے کے بعد یہ توقع تو بہت کم تھی کہ شیر پہلی لاش کی طرف واپس آئے گا، لیکن اندھیرے میں اس کا پیچھا بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس خیال سے میں نے وہیں بیٹھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ ساری رات پریشانی اور تنگی میں بسر ہوئی۔ کبھی چیونٹیاں ناک میں دم کر دیتیں، کبھی حبس سے بے چین ہو جاتا۔ 4 بجے صبح ایک گیدڑ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ ساری رات شیر کے ڈر سے کہیں چھپا رہا۔ خطرہ ٹلتے دیکھا تو لاش پر ہاتھ صاف کرنے آ گیا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میں گڑھے سے باہر نکلا اور جھونپڑیوں کی طرف ہو لیا۔ وہاں قیامت کا منظر تھا۔ خوفزدہ مرد و زن ایک کونے میں دبکے ہوئے تھے۔ ایک عورت کی لاش دہلیز میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کی بیوی تھی جسے شیر نے گزشتہ روز ہلاک کر ڈالا تھا۔ واقعات کے مطابق وہ تینوں ایک ہی جھونپڑی میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک شیر نے دیوار توڑ کر حملہ کر دیا۔ بدنصیب عورت اس کی گرفت میں آ گئی۔
لیکن جلدی میں شیر اسے باہر کھینچنے میں ناکام رہا اور دہلیز میں پھنسا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر اسٹینلے چند آدمیوں کو ہمراہ لینے پہنچ گیا۔ وہ بھی ساری رات جاگتا رہا تھا۔ میری رائفل چلنے کی آواز نہ سن کر اس نے نتیجہ نکالا کہ یا تو شیر واپس نہیں آیا یا مجھے بے خبری میں ہلاک کر گیا۔ چنانچہ وہ صحیح صورتحال کا پتہ چلانے کے لیے ٹگارتھی سے صبح سویرے ہی چل پڑا تھا۔ میں نے اسے تمام واقعات بتائے اور جلد ہی نئے اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ ان میاں بیوی سے کہہ دیا گیا وہ بلندر یا ٹگارتھی چلے جائیں تاکہ ہماری کارروائی میں حائل نہ ہو سکے۔ لاش جہاں پڑی تھی وہیں رہنے دی گئی۔ خود میں اسی کمرے میں بیٹھ گیا اور اسٹینلے نے دوسری جھونپڑی میں مورچہ جمایا۔ اب کہ ہم نے یہ احتیاط برتی کہ کوئی شخص اس طرف فائر نہ کرے جدھر دوسرا بیٹھا ہو، نیز اسٹینلے آدم خور یا دونوں شیروں کو پہلے دیکھے تو وہ اس وقت تک ٹریگر نہ دبائے جب تک اصل آدم خور لاش پر نہ پہنچ جائے، تاکہ میں اسے اپنی گولی کا نشانہ بنا سکوں۔ اگر اس وقت دوسرا شیر بھی وہیں کہیں ہو تو اسٹینلے اس پر فائر کرے۔ ان ہدایات پر پوری طرح کاربند ہونے کا عہد کیا گیا۔ چونکہ میں رات بھر کی بے خوابی سے بری طرح تھکا ہوا تھا اور اسٹینلے مقابلتاً زیادہ حشاش بشاش تھا، اس لیے صلاح یہ ٹھہری کہ میں کچھ دیر ٹگارتھی جا کر آرام کروں اور دوپہر کو چائے اور دوسرا ضروری سامان لے کر واپس آ جاؤں۔ روانگی سے قبل مجھے خیال آیا جنگل میں سے لاش کا بچا کھچا حصہ مٹی میں دبا دینا چاہیے تاکہ اگر شیر وہاں پہنچے تو کوئی شیر نہ پا کر مجبوراً تازہ شکار کا رخ کرے جہاں ہم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے موجود ہوں۔ یہ کام ہم نے ان لوگوں کے سپرد کیا جو ڈاکٹر کے ساتھ ٹگارتھی سے آئے تھے۔ وہ اعلیٰ جاتی کے ہندو تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ناچار خود ہمیں انجام دینا پڑا۔ ڈاکٹر کو تو خیر کوئی دقت پیش نہ آئی، اس کا معمول یہی تھا، لیکن میری طبیعت سخت مقدر ہوئی کیونکہ لاش اس ازحد گل سڑ چکی تھی اور بدبو کی وجہ سے قریب پھٹکنا محال ہو رہا تھا۔ ان انتظامات سے فارغ ہو کر میں ٹگارتھی پہنچا اور غسل کر کے سو گیا۔ دوپہر کو گرم گرم چائے بنوا کر ساتھ لی اور بلندر جھونپڑیوں کی راہ لی۔ میری غیر حاضری میں وہاں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوا تھا۔ سورج غروب ہوتی ہم گھات میں بیٹھ گئے۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ میں لاش کے قریب ہی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ کوئی 10 بجے ہوں گے کہ لاش کی ٹانگ میرے جسم سے مس ہوئی، لیکن کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فوراً مناسب پوزیشن لے کر رائفل لاش کی جانب سیدھی کر لی تاکہ جو ہی شیر پر نظر پڑے فائر کر دوں، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ گولی چلانے سے پہلے مجھے حتمی طور پر معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں کس چیز کو نشانہ بنا رہا ہوں۔ پھر دائنی جانب سے گوشت چبانے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا ٹارچ روشن کر کے دیکھوں، لیکن بٹن دباتے دباتے رک گیا۔ اس طرح سوائے شیر کو خبردار کرنے کے کچھ ہاتھ نہ آتا۔ آخر میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر صورتحال کا پتہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ آہستہ آہستہ بازو پھیلایا۔ اچانک میری انگلیاں کسی نرم چیز سے ٹکرائیں۔ یقیناً یہ شیر کا پنجہ تھا جو اس نے لاش کھینچنے کے لیے دہلیز کے سوراخ میں داخل کیا تھا۔ شیر نے فوراً محسوس کر لیا جھونپڑی کے اندر کوئی انسان موجود ہے۔ اچانک وہ زور زور سے دھاڑا اور پھر جھونپڑی کی دیوار میں دانت گاڑ کر اسے زور زور سے ہلانے لگا۔ میرا کام آسان ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک غضبناک شیر کا چہرہ میرے فائر کی زد میں تھا۔ 405 رائفل کی گولی سیدھی اس کے حلق میں اتر گئی۔ میں الٹی چھلانگ لگا کر جھونپڑی کے کونے میں دبک گیا۔ مجھے معلوم تھا عالم نزا میں ایک آدم خور کیا قیامت برپا کر سکتا ہے۔ جو ہی گرجتا دھاڑتا شیر دیوار توڑ کر اندر گھسا، میری وینچسٹر نے پھر شعلے اگلے۔ شیر فرش پر لوٹنے لگا۔ میں موقع پا کر دروازے کے راستے باہر نکل آیا، لیکن میرے سامنے ذہن میں ایک شیر اور موجود تھا۔ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں میری چیخ نکلنے ہی کو تھی کہ اسٹینلے کی آواز آئی، ڈرو مت، میں نے اسے بھی ٹھکانے لگا دیا ہے۔ چونکہ میں آدم خور کے مقابلے میں ڈٹا ہوا تھا، اس لیے اسٹینلے کے فائر کی آواز نہ سن سکا۔ ہوا یہ کہ جب میں نے پہلا فائر کیا تو اسٹینلے تمام ہدایات کو پس پش ڈالتے ہوئے میری مدد کو دوڑا۔
صحن میں پہنچا تو اسے ایک اور شیر کھڑا دکھائی دیا۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے یکے بعد دیگرے 2 فائر داغ دیے، جس سے شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں لاش دیکھی تو پتہ چلا وہ شیرنی ہے۔ اس طرح ہم نے آدم خور جوڑا موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بلندر اور ٹگارتھی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورے علاقے میں ایک بار پھر امن و سکون لوٹ آیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، جنوری سن 1972۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔